Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to have the 40th lecture of our course. 40वां हमारा लेक्चर है इथिक्स के सिलसिले का. गुज़श्ता लेक्चर में अगर आपको याद हो, we were discussing about the moral aspects और ethical aspects of the advertising. हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा आपको लुबे-लबाब बता दूं. एक चीज़ जो बहुत वज़ाहत से डिस्कस हुई, that was about the psychological aspects of the human mind, कि किस तरह से एक डीप एनालिसिस किया जाता है बिफोर सेलिंग द थिंग्स, और किस तरह से हमने उसमें डिस्कस किया कि इवन जो सिगमंड फ्राइड का आइडिया है और सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है जो उसकी कॉन्शियस की और सब कॉन्शियस की, उससे भी बल्कि आगे जाया जाता है और लोग बहुत डीप एनालिसिस करते हैं. सर्वेस के ज़रिए फिर लोगों की जो मुख्तलिफ ओपिनियंस होती हैं उनको फॉर्म किया जाता है. उसमें से सवाल इस तरह के रखे जाते हैं जिनको बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, और वो सवाल इस तरह से सर्वे के होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी जो है उसको छुपा नहीं सकते. यानी अगर आपसे इस तरह से कि 2 या 4 या 5 मिनट में आपको 50 सर्वे के सवाल जो है उनको हल करना है और अपनी मर्जी से उसका जवाब देना है, तो आपके पास मनूवरिंग का मौका नहीं मिलता. आपके ब्रेन की जो फर्स्ट ऑनसेट होता है वो आप उसके ऊपर लिख देते हैं. तो एक बहुत बड़ा उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स मैंने अर्ज की थी. हेरेटिक्स है जैसे, या फिर रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग है, सर्वे मेथड है, नोटबुक मेथड है, इस तरह गॉर्डन मेथड है. लातदाद ऐसी हमारे पास तरकीब हैं साइकोलॉजिकल जिनके ज़रिए हम कर सकते हैं, प्रोवोक कर सकते हैं. इंसानी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो सबकॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम जो है किसी न किसी तरीके से मार्केटिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. बेसिकली ये बात कि हम अगर एक शख्स की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए और उसकी किसी साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए हम अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो एथिक्स के लिहाज से ये गलत है. इसमें मैंने मिसाल आपको बच्चों की भी दी थी कि बच्चों के लिए मोस्ट फेवरेट करैक्टर्स जो है वो ढूंढे जाते हैं ताकि उनकी पसंद की चीज़ें उनको जो है उनके थ्रू जो है वो बेची जाएं और उनको एज सिंबॉलिक जो करैक्टर है वो यूज़ किया जाए. बात यह है कि ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट है. उसमें फिर मैंने एक आपको पिकार्ड का नज़रिया बताया था, एक स्टार्च का बताया था. हर एक अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट है, जिसके अंदर मैंने इसके था कि स्टार्च जो था उसने अपनी बुक में ये लिखा था कि बेसिकली इस तरह से जो है किस तरीके के साथ एडवर्टिजमेंट की जो एक मेथडोलॉजी किस तरह से होती है. फिर पिकार्ड का हमने नज़रिया जो है वो टेस्ट किया. इस तरह जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट थे, रिजल्टेंट जो हमारे पास था वो अभी तक नहीं था. हम उसी बहस के अंदर उलझे हुए थे और सोच रहे थे कि जी नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है जहन में आता है और किस तरह से हम एथिकली एडवर्टाइजमेंट के जो मुख्तलिफ जो मैटर्स हैं उनको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं. इसके अलावा जो एक चीज़ यहाँ पे काबिल गौर है वो ये है कि किसी भी स्कूल ने अभी तक ये नहीं कहा, स्कूल ऑफ थॉट ने, कि ये मॉरली ठीक है. उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये जो बात है इमोरल है. जब हम बात करते हैं किसी की जो साइकोलॉजी है या किसी की आप जो साइको एनालिसिस करके या उसके बिहेवियर से आप मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो अखज़ करते हैं या उससे उनका जो है आप अपना जो है वो दायरा कार कोई बनाते हैं. हमने बेसिकली आज के लेक्चर में ये देखना है कि इसके अलावा मुख्तलिफ जो थ्योरीज़ हैं वो किस तरह इसको सपोर्ट करते हैं और फिर हमारे पास कंक्लूजन जो निकलता है वो कैसे निकलता है, क्या निकलता है, इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है. एक चीज़ जो यहाँ पे बड़ी काबिल गौर है वो मैं गुजारिश कर दूँ कि हमारा इसमें कतन ये कोई मकसद किसी को खुदा न खास्ता किसी को दिलशिक नहीं करना या किसी को किसी चीज़ का मुर्द इल्ज़ाम ठहराना नहीं है, बल्कि ये एक इल्मी बहस है, एक जिसको हम कहते हैं फ़िलॉसफिकल एक अप्रोच है एक स्टूडेंट की मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, और उसके लिए हम भी बड़े जहन के साथ, खुले दिल के साथ चीज़ों को देखें, और जो नाज़िर हैं या वो लोग जो इसको इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं
بھی اس کو خدا نخواستہ کبھی ہم اسے ان ایڈوانس معذرت کر لیتے ہیں اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو، لیکن قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی اس لرننگ، اور لرننگ کے اندر اپوزٹ اور پرو اسکول آف تھاٹ ہمیشہ سے یہ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کی جو ریسرچ ہے، آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں. آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. وی ہیو دا ماڈرن ایڈورٹائزمنٹ. میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ایک پورا ایک زندگی کا شعبہ بن چکا ہے، اسپیشلی مارکیٹنگ کے اندر، میڈیا کے اندر. یہ بہت اسٹرانگ ایک دنیا میں شعبہ ہے جس کے اوپر بہت بڑی ایک انڈسٹری دنیا کی رن کر رہی ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ کی ہے انڈسٹری ہے، اور اس کا ٹریلینس آف ڈالرز کا بجٹ ہے پوری دنیا کے اندر. اور اس کے اوپر ایک پوری جو مارکیٹ ہے وہ بیس کرتی ہے جو سیل کی مارکیٹ ہے. ایڈورٹائزمنٹ بیسڈ آن موٹیویشنل ریسرچ پیپل بیہیو ایموشنلی. اس میں یہ ہے کہ ایک ریسرچ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں تو لوگ جذباتی فیصلہ کرتے ہیں. یعنی آپ کو اگر ریسرچ کی جائے تو یہ کیا ہے کہ موٹیویٹ کیا جاتا ہے. موٹیویشن سے جو ہے آپ کے اندر جو ہے وہ پھر یو ہیو سرٹن ایموشنز جو ہیں آپ کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں. ود دوز ایموشنز یو آر urged ٹو بائی سم تھنگ. آپ اس سے پھر کچھ چیز خریدنے کے لیے جذباتی طور پہ آپ جو ہے تیار ہو جاتے ہیں. جیسے فرض کیا یو آر اے پرسن ہو از ویری پرو ہیومینٹی. یو آر اے پرسن ہو از ویری پرو ہیومینٹی. آپ جو سوشل ورک ہے یا جو ہیومینٹی ورک ہے یا انسانیت کے جو مختلف تقاضے ہیں ان کے مطابق آپ بڑے سینسٹیو ہیں اور ہر کام میں. تو اگر ایک کمپنی جو ہے وہ شروعی اپنی جو ہے کمپین اس سے کرتی ہے کہ کوئی ایسا اس کے اندر تھیم اس کی اس طرح سے رکھی جاتی ہے وچ از ویری پرو ہیومن، اور اس کے بیس کے اوپر آپ سے وہ چیز بیچی جاتی ہے، تو نیچرلی میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن بہت سارے واقعات ہمارے جو یا کیسز جو ہیں ہماری بکس میں کوٹ ہوئے ہیں جس کے اندر یہ بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ بہت بہت بڑی کمپنیز نے دنیا میں میگا بینکنگ کمپنیز ہیں، ایک بہت سارے چھوٹے سے ایموشنل ٹچز کو بچوں کے استعمال کیا اپنے جو انسٹرومنٹس ہیں فائنینشیل انسٹرومنٹس ان کو بیچنے کے لیے، اور اس کے لیے لاتعداد جو ہیں انہوں نے کیس اسٹڈیز دی ہیں. یہاں پہ میں ان کا ذکر مناسب نہیں سمجھتا. دیٹ ول بی کسی کی اس سے دل شکنی ہو، ہمارا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، نہ ہم تو صرف یہاں پہ اپنی ڈسکشن اور اسٹڈی کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو بہرحال قصہ مختصر اس میں یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ جب اس پہلو کو استعمال کرتے ہیں تو دیٹ از ایتھیکلی ویری رانگ. پھر ایٹ اے ٹائم آف انکریزنگ میس پروڈکشن انڈر کنزمپشن از کنسیڈرڈ اے ڈینجر. دیر آر نو لاجیکل ریزنس ٹو پریفر ون برانڈ اوور دا ادر. اب بات یہ ہے کہ فرض کیا ہم کہتے ہیں سوپس ہیں، دیکھیں میکسیمم 4 5 6 7 سوپ جو ہیں وہ کافی ہیں. ایک کسی سیگمنٹ کو آپ ایک اس میں یہ رکھ لیں 2 سوپ کے چلیں عام استعمال کے لیے سستے ہیں سوپ. ایک آپ اس کو رکھ لیں کہ جی اوکے دے آر ود دا کریم اور ود سم تھنگ ایلس جو کہ گھر میں خواتین وغیرہ استعمال کرتی ہیں منہ دھونے کے لیے یا حضرات استعمال کرتے ہیں. ایک آدھا آپ کوئی کاربالک سوپ جس طرح کے اینٹی سیپٹک ہوتا ہے ڈاکٹرز وغیرہ کے لیے، اس کے ساتھ 3 4 اور مختلف برانڈ. جب آپ بات کرتے ہیں ملٹائی برانڈس کی کہ ایک مارکیٹ کے اندر آپ کے پاس 60 70 برانڈ ہیں، تو یہ بیسیکلی پھر اوور پروڈکشن کی بات ہے. ظاہر ہے ایک آدمی نے ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 2 سوپ خریدے گا اور 3 خریدے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اگر اس کی ضرورت ایک مہینے میں وہ 2 کیکس آف جو سوپ ہے وہ استعمال کرتا ہے تو وہ مارکیٹ میں 18 برانڈ ہے تو وہ 18 کیکس دے دے گا. نہیں، اس نے اپنی ضروریات کے مطابق لینا ہے. جس کمپنی سے وہ زیادہ امپریس ہوگا اس کے وہ 2 نہیں تو 3 کیکس جو اپنی ضرورت کے مطابق خرید کے رکھ لے گا. الٹیمیٹلی اس نے چوتھا یا تیسرا تبھی خریدنا صابن جب اس کے پرانے صابن جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. یا اسی طرح اگر بلیڈز ہیں تو کسی آدمی کے پاس اتنا زیادہ ٹائم یا اتنے زیادہ فالتو پیسے نہیں ہے کہ وہ ہر کمپنی کے ایک بلیڈ خریدے. اس نے اگر ایک کمپنی کو پریفر کیا ہے تو اب بات یہاں پہ یہ ہے کہ
اگر آپ نے ایک کمپنی کے بلیڈ خرید لیے تو باقی جو 20 کمپنیاں بلیڈ بنا رہی ہیں اور اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر رہی ہیں, ان کی پروڈکشن کہاں گئی؟ اگر ان کی ایڈورٹیزمنٹ کم ہے تو شاید کچھ سیگمنٹ اس کا جو ہے وہ اس وجہ سے بک جائے کہ سستی ہیں یا کچھ اور وجہ سے, لیکن میجورٹی آف جو اس کی پروڈکشن ہے وہ ویسٹ جائے گی. دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اوور پروڈکشن یا اوور اسٹاک جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس میں, اور وہ ایک ویسٹیج ہے جو اکانومی کے لیے خطرناک ہے. پھر آپ کو وہ انڈر ریٹ کر کے یا کوئی اور طریقہ استعمال کر کے آپ کو اس کو نکاس کرنا پڑتا ہے, بیکاز دیٹ از بیسیکلی فنش گڈز انوینٹری ہوتی ہے دکاندار کی بھی, ریٹیلر کی بھی, اس فیکٹری کی بھی جس نے اس کو اپنے ویئر ہاؤس میں رکھا ہوتا ہے, اور اس ڈسٹریبیوٹر کی بھی جس نے ڈسٹریبیوشن کے اندر لیے اس کو اپنے آفس کے اندر یا کسی گوڈاؤن کے اندر جو ہے اس کا اسٹیک کیا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ سارے جو ہے چیزیں اخراجات, یہ ڈیڈ ایکسپینڈیچر ہے, آپ کا ایک خاص جو حجم ہے آف یور کیپٹل, یہ اس صورت میں اوور پروڈکشن کی صورت میں ایک جو بیس لیس جگہ پہ پڑا ہوا ہے اور جس کا کوئی یوٹیلیٹی نظر ہمیں نہیں آتی. ٹو ایکسپلائٹ دا نان لاجیکل کازز وچ انڈر لائی کنزیومر ڈیسیژن, تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایسی نان لاجیکل کازز یعنی جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی, کوئی جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, جن کی کوئی دلیل نہیں بنتی, آپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں صرف کہ جی جو ایک ڈیسیژن آدمی کر رہا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے. مثلا اگر آپ کو ایک کمپنی جو ہے دے آر سو گڈ ان ایڈورٹائزنگ دی تھنگس دیٹ آپ کے ذہن میں یہ ایک ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے سے ایک آئیڈیا ڈال دیتے ہیں کہ یہ اگر میں چیز لوں گا تو میرے حق میں بہت بہتر ہے, اور اگر تو وہ چیز واقعی بہت اچھی ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ چیز اس قابل نہیں ہے اور اس میں پفنگ کی گئی ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, تو پھر بیسیکلی آپ کے ڈیسیژن کے اوپر جو ہے اس کو ٹلٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھرو ایڈورٹیزمنٹ, جو کہ بیسیکلی جو ایتھکس آف جسٹس ہے جس کے اندر آپ کو فری ڈیسیژن, فری ہر ایک چیز کے بارے میں اپنی ارادہ, اپنی رائے قائم رکھنے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں, اس کے اوپر پھر یہ براہ راست اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہمارے پاس ایک سرٹن برانڈ کوڈ thus create an image of power, masculinity, thrift or whatever by its presentation of the product and its advertising message. ہر ایک برانڈ کے ساتھ آپ جس طرح کی چیز دکھاتے ہیں اس طرح سے اس کا ایک امیج کریٹ ہو جاتا ہے. مثلا آپ ٹارزن کو یا سپر مین کو بچوں کی کوئی چیز جو ہے وہ لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں چنگم کھانے سے میرے اندر بہت پار آ گئی ہے, تو بچوں کے لیے وہ ایک سمبل آف مسکلینٹی بن جائے گا کہ اوکے میں جب یہ یوز کروں گا یہ کوئی چیز تو مجھے بھی اتنی پار آ جائے گی. پھر آپ کچھ جگہ پہ جو سمبل ہے وہ تھرفٹ کا یوز کرتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے آپ کو بہت زیادہ کوئی اچھی چیز مل جائے گی, یا آپ کو کوئی بیوٹیفیکیشن آپ کی ہو جائے گی, یا کوئی آپ کو ایک جو ہے دوسروں سے الگ آپ کی حیثیت ہو جائے گی. پھر کچھ جگہ پہ آپ بہت سارے امیجز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں. آپ کی جب ایک فیوریٹ جو سیلیبریٹی جو ہے جب آپ کو یہ میسج دیتا یا دیتی ہے کہ آپ یہ چیز خریدیں اور میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, تو مے بی آئی مین یو آر ان سو مچ لائکنگ ود دیٹ سیلیبریٹی کہ آپ نے وہ چیز خرید لی. تو بیسیکلی آپ کا جو فیصلے کی قوت ہے اس کے اوپر کوئی دوسرا اثر انداز ہوا اور آپ نے فیصلہ جو ہے وہ اپنے تئیں سے نہیں کیا بلکہ کسی انفلوئنس کے انڈر آپ نے وہ فیصلہ کیا. اس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے وہ باعث ہو گیا, وہ نیوٹرل ڈیسیژن جو ہے وہ نہیں رہا. پھر بہت سارے اس میں مثال دیتے ہیں جیسے سگریٹس ہیں, اور سگریٹ حالانکہ ہم جانتے ہیں اس سے ویری جو کوائٹ ایک ڈیتھ ہے جس کے بارے میں ایون اب تو لا بن گیا ہے, یو ہیو ٹو ڈکلیئر آن دا پیکٹ دیٹ اٹ از آن آفٹر ایوری ایڈورٹائزمنٹ آپ کو یہ لکھنا پڑتا ہے ڈسکلیمر کہ جی یہ جو ہے ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے, اٹ کین کاز لنگ اینڈ ہارٹ ڈیزیز. تو پھر بھی بعض اشتہارات میں سگریٹ کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کاؤ بوائز آ رہے ہیں اور وہ بڑے ہیلدی ہیں, دے آر ویری ایکٹیو,
and while they are riding their horses with lot of masculinity, lot of vigor, with lot of power, and they are puffing on a cigarette, تو ایک آپ کے پاس ایک ہیرو کا جو ایک سمبل ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اوکے ہی از دا مین ہو از لاٹ آف ویگر ود لاٹ آف مسکولینٹی اینڈ ہی از پفنگ ایٹ مائی فیوریٹ برانڈ. سو دین سب کانشیسلی غیر شعوری طور پہ آپ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اینڈ دیٹس دا پلیس ویئر دیر از سکسیس فار پیپل ہو آر سیلنگ دیٹ ایڈورٹیزمنٹ ٹو یو. وہاں پہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے تھیم بنائی آپ کو وہ چیز بیچنے کی تھرو دیٹ ایڈورٹائزمنٹ. یہ فرق جو ہے یہ بڑا ہی ایتھیکلی خطرناک ہے, اور اس کے زیر اثر آ کے میں نے جیسے گزارش کی کیش تو کیش ہے, ہم ڈیٹ پہ بھی چیزیں جو ہے خریدنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. پھر ہم سائیکولوجیکل ٹرکس کی بات کرتے ہیں, وہ کون سے نفسیاتی طریقے ہیں جن کو استعمال کر کے چیزوں کو بیچا جاتا ہے, اور اس کے بارے میں مختلف اسکول آف تھاٹ کیا کہتے ہیں. The loft when I sat down at the piano, ایک اشتہار کا یہاں پہ متن جو ہے میں گزارش کر دوں, یہ ہمیں اجازت اس بک سے دی گئی ہے, اس کے اندر لیگلی کہ ہم اس کو کوٹ کر سکتے ہیں. یہ کسی کمپنی کا نہیں ہے لیکن مثال کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ دیا گیا ہے. بیسیکلی اس کا یہ کہتا ہے کہ the loft when I sat down at the piano, وہ جب میں ایک پیانو میں نے خریدا اور اس کے اوپر میں بجانے کے لیے بیٹھا. پیانو آپ کو پتہ ہے اس سے بگ ایک ساز ہوتا ہے جس کے اوپر کیز ہوتی ہیں اور اس کو بجاتے ہیں, بڑی پاپولر چیز ہے ویسٹ کے اندر. تو کہتے ہیں جب اشتہار میں آیا کہ جی میں نے جب پیانو کے اوپر بیٹھا اور لوگوں نے دیکھا کہ میں پیانو خرید کے لایا ہوں, تو وہ سارے ہنسنا شروع ہو گئے کہ دیکھو اس کو بجانا تو آتا نہیں ہے اور اس نے پیانو جو ہے وہ خرید دیا ہے. بٹ وین آئی اسٹارٹیڈ ٹو پلے, لیکن جب میں نے اس کو بجانا شروع کر دیا, میں بازار سے لایا ساتھ ہی میں نے اس کو بجانا شروع کر دیا. ایڈ پرومس ٹو ٹیچ پیانو پلئنگ کوئکلی. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے. میسج یہ ہے, یہ ایک اس کمپنی کا میسج ہے جو پیانو سکھاتی ہے. اس نے میسج کس طرح سے دیا ہے دیکھیں, یہ ایک سائیکولوجیکل ایک بات ہے کہ وین آئی باٹ دا پیانو دے لافڈ ایٹ می, انہوں نے میرا مذاق اڑایا, یعنی یہ ہیومیلیٹ کیا کہ اب تم پیانو خرید کے لے آئے ہو. اب میں نے فٹافٹ جب بیانو شروع کیا تو وہ سارے پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے. اس لیے آپ بہتر ہے کہ پیانو سیکھ لیں. سو ایوری باڈی ہوز آئی مین پرو دس, جس کو یہ شوق ہے ان چیزوں کا, وہ فوری طور پہ ایک اشتہار کے زیر اثر آ کے کوشش کرے گا کہ پیانو سیکھ لے. یہ مجھے پتہ نہیں کہ اس نے پیانو خریدنا ہے کہ نہیں, لیکن سیکھے گا وہ ضرور. دین نو لیبرس اسکلس, نو ہاتھ لیس ایکسرسائز, نو ٹائرسم پریکٹسنگ. اس میں پھر وہ یہ وعدہ کرتے ہیں جی کہ کوئی آپ کو کسی قسم کی پیانو سیکھنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی, کوئی آپ کو کسی قسم کی جو ہے اسکیلنگ ایک ان کا خاص بیسیکلی یو ہیو ٹو بی آن کیز آپ کو نہیں کرنا پڑے گا, اور کوئی ایسی آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنی پڑے گی, یعنی آپ جو یو آر آن اسٹرنگس اور آپ اس کو 2-4-6 گھنٹے پہ جاتے ہیں, کوائٹ آئی مین بڑی ایگزرشن اس سے ہو جاتی ہے. نو ٹائرسم پریکٹسنگ, اور سارا وقت آپ اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وائی, یہاں پہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ بغیر محنت کے, بغیر کسی پریکٹس کے, پیانو دنیا کے چند ان سازوں میں آتا ہے جو بہت مشکل ہیں, بغیر کسی پریکٹس کے, بغیر کسی ایکسرسائز کے, بغیر اپنے ایگزرٹ کیے ہوئے آپ پیانو سیکھ لیں. دس از ناٹ پاسبل. اینڈ دے پرومس اوکے وی ہیو آن لائن لیسنس فار یو, ہم آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے لیسن بھیجیں گے اور آپ اس کے ذریعے اس کو سیکھیں اور آپ پھر جو ہے پیانو بجائیں. I mean, this is again something which again you have to learn it through even computer, but you have to practice on your actual thing, on your piano. For that you have to buy a piano maybe. That learning school which is giving you this offer, it's another offshoot of the people who are manufacturing the piano to sell their pianos. اس لیے بات یہ ہے کہ اس طرح سے چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ سے بڑھا چڑھا کے پیش کرنا, ان کو گیمکس کے ذریعے یا ایک ایسے سائیکولوجیکلی آپ کی کچھ ایموشنس کو ٹچ کرنا, وہ تھوڑا سا ایتھیکلی غلط ہو جاتا ہے. فالس
implications, stating something that is usually true while applying something that is false, washed with live steam. ایک اس کی صورتحال تو ہم نے پیانو کی بتائی. دوسری ہے کہ جناب آپ ایک بات کرتے ہیں ایک اشتہار کے اندر, مقصد اس کا کچھ اور ہوتا ہے اور اصل میں آپ اس سے جو مطلب لے رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. مثلا فلاں موٹر سائیکل پہ چڑھ لو اور ہوا سے باتیں کر لو, بات یہ ہے, یا فلاں تیل ڈلوا لو اس میں موٹر سائیکل میں اور ہوا سے باتیں کر لو, اور بات یہ ہے کہ اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ بہت اچھا آئل ہے. یہاں پہ انہوں نے مثال جو دی ہے ہماری بک میں وہ یہ دی ہے کہ بیسیکلی واش ود لائف اسٹیم. اسٹیم کی زندگی, لائف اسٹیم جو ہے, لائف اس چیز کو کہتے ہیں اس کے اندر لائف ہو. اب اسٹیم ایک بے جان سی چیز ہے جو آئی مین اٹ از ویپوریٹڈ واٹر. اب اس نے انہوں نے یہ اشتہار بنایا کہ اس گاڑیوں کی جو واشنگ ہوتی ہے, جس طرح ہمارے یہاں سروس اسٹیشن ہوتے ہیں اس طرح اسٹیم واش گاڑی یہاں بھی ہے, پاکستان میں بھی اسٹیم کے ذریعے گاڑی کو واش کرتے ہیں تاکہ زیادہ وقت کلیئر ہو. تو واش ود دا لائیو اسٹیم. تو یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ ایکزیجریشن جو ہے وہ کی گئی ہے, اور مطلب اس کا کچھ اور لیا گیا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اسی وقت اسٹیم پروڈیوس ہوتی ہے اور اسی وقت آپ ساتھ ساتھ اس کو یوز کرتے جاتے ہیں. اس کو انہوں نے لائیو اسٹیم کا کیا ہے. یہ ایک سائیکولوجیکل ایک ٹرک ہے جو کسی چیز کے لیے استعمال ہوا. پھر اس طرح مارجرین کا اشتہار ہے. مارجرین آپ بہت دفعہ آپ نے کھائی بھی ہوگی. نارملی جس طرح پنیر ہوتی ہے یا جس کو ہم چیز کہتے ہیں, اس طرح مارجرین بھی مکھن کی طرح سلائسز پہ لگا کے لوگ کھاتے ہیں. اینڈ دے سیڈ دیٹ اٹس میڈ فرام دی 100% کارن آئل. حالانکہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. دنیا میں جتنی مارجن بنتی ہے کوئی بھی 100% کارن آئل سے نہیں بنتی. اس میں جو سویا بین آئل ہے وہ ضرور استعمال کیا جاتا ہے. There is no margarine which is made with the 100% corn oil. They always mix some soybean oil جو ہے اس کے اندر. Otherwise it's just not possible. یہ نہیں ہوتا نہیں ہے. کوئی ایسی مثال ہے نہیں ہمارے پاس. سویا بین آئل اس کے اندر مکس اپ کر کے اس کو تیار کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہر جگہ کہا جاتا ہے جس مارجن کا اشتہار ہوتا ہے کہ یہ 100% کارن آئل سے, مکئی کے تیل سے تیار کی گئی ہے. اب نارملی جب آپ مکئی کے تیل کی بات کرتے ہیں تو مکئی کا تیل جو ہے اس کی بالکل کمپوزیشن اور ہے. کمپوزیشن اس طرح سے اور ہے کہ مکئی کے تیل میں جو کولیسٹرول ہے اس کی ریشوز اور ہوتی ہیں, اور دیٹ از ناٹ ویری ڈینجرس فار ہیومن. جو کنزمپشن ہے اس کے لیے کوئی ڈینجرس نہیں ہے. رادر دے ریکمینڈیڈ ڈاکٹرز وغیرہ جو ہیں. ویجیٹیبل ریجن کا آئل ہے, اینیمل ریجن کا نہیں ہے. لیکن سویابین آئل جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مارجن کے لیے اس کو ہیوی کر دیتی ہیں. اس میں لائپڈس یا جس کو ہم اردو میں چربی کہہ سکتے ہیں اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھا دیتی ہیں. تو اس طرح سے دعویٰ جو کرنا ہے یہ بیسیکلی there is no use of telling such false things for just selling your product. آپ غلط بات صرف ایک چھوٹی سی بات کے لیے ایک صرف نہ صرف ایک غیر اخلاقی یہ ہے بلکہ وہ لوگ جو اس یقین کے ساتھ پھر اس مارجن کو لیں گے کہ جی اوکے اس میں تو سویابین آئل نہیں ہے, سارے کا سارا کارن آئل ہے, اینڈ میں بھی وہ اس کو ایکسیسولی یوز کر جائیں اور اس کے لیے بعد میں دے آر ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو یوز دیٹ, کہ نقصان کا باعث بنے. یہ باتیں تکلیف دیتی ہیں اور ایتھیکلی غلط ہیں. پھر کچھ ایڈس کی ہے کہ ویژل ورڈز جو ہیں ورچولی ہیلپس فائٹس. بہت ساری چیزوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ جی دے ہیلپ, دے فائٹ, it really helps you. It fights with the mosquitoes, or it fights with your all germs which are your enemies. Or when you are with it, it fights all weaknesses that you face. کسی ٹونک کے لیے یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سائیکولوجیکل ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں اوکے we have made this island and you must visit its virtues, اس کی ایک امپیکٹ ہے اس کا. ایک this medicine helps you or this syrup or this energy drink helps you in fighting with most of the diseases you face in life. Okay, that gives you a message, and I mean, this is quite sensitive message.
اور پھر اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہیلپس، اٹ ہیلپس یو preventing you from cancer, it helps you keeping your cholesterol low. آج کل ہر تیسری چیز کے ساتھ آپ کو، کیونکہ دنیا میں کچھ مسائل کچھ وقت میں بہت زیادہ ابھارے جاتے ہیں. آج کل جو I'm sorry for that word، کانشیس چونکہ ہم لوگ بہت ہیں، میڈیا بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے، میڈیکل میں ریسرچ بڑی ہو گئی ہے، تو السریشن کے بارے میں، کولیسٹرول کے بارے میں، کینسرز کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں. تو زیادہ تر اب جو ہے بہت سارے جو میڈیکمنٹس ہیں ان کو اس بات پہ بھی رکھا جاتا ہے کہ جی اٹس ہیلپس ٹو فائٹ کینسر، اٹ ہیلپس ٹو فائٹ بلڈ کولیسٹرول، اور اٹ گیوز یو اے ویری ہیلدی ہارٹ. سو چاہے اس کا نقصان ہو یا فائدہ ہو، میں اس بات میں نہیں بحث میں پڑتا، لیکن جس آدمی کو آپ چیز بیچ رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ کسی آدمی کو ایک آٹا بیچ رہے ہیں روٹی پکانے کا، اور اس کو ساتھ یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ آپ کے ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے، تو یہ بیسیکلی اس سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے. آپ یہ ضرور اس کو کہہ سکتے ہیں اٹس ویری گڈ فار یور اسٹمک، اس میں برین زیادہ ہے، یا یہ بہت زیادہ ہیلدی ہے کہ اس کے کانٹینٹس جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اور آپ اس کانٹینٹس کی بشرطے کہ اس کے اندر ہوں، وہ بھی اس میں اس شرط میں کہ جن کانٹینٹس کی آپ بات کرتے ہیں ان کی پرسینٹیج جو آپ نے لکھی ہے اتنی اس کے اندر ہو، سوجی، میدا، برانڈ سارا اس کے اندر موجود ہو، یہ نہیں کہ آپ نے اس سے ایکسٹریکٹ کیا اور پھر اوکے یو کین پاس میسج. وین یو آر گیونگ دس فیئر اور دس فوبیا ٹو سم باڈی دیٹ اوکے اٹ ول ہیلپ یو پریونٹنگ دس تھنگ، تو وہ ایک بندہ تھوڑا سا سائیکولوجیکلی ڈپریس ہو کے ایک چیز خریدتا ہے اور کہتا ہے یار اس سے تو چلیں، اور کچھ نہیں تو میں اسی چیز سے میری بچت ہو جائے گی. یہ بیسیکلی کسی کو ڈسیو کرنے والی بات ہے. اگر تو واقعی وہ چیز ایسی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس پوائنٹ کو ٹچ کر رہے ہیں جو اخلاقاً ٹچیبل نہیں ہے، اور ایتھیکلی آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. پھر اس میں ایک مثال دیتے ہیں کہ ہیلپس کنٹرول ڈینڈرف ود ریگولر یوز. آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ڈینڈرف کہتے ہیں جو سر میں خشکی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو سر میں خشکی ہے، مجھے بھی بہت عرصے سے ہے. ہم سارے ہی بے شمار شاید یہ چیزیں استعمال کر چکے ہوں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، بٹ اٹس بیسیکلی اسکن ڈیزیز جو کہ عام، اور ہمیں ہزاروں چیزیں مارکیٹ میں ایسی ملتی ہیں جو یہ کلیم کرتی ہیں کہ 100% جو ہے اس سے ہمیں کیور ملے گی. جب ایک سیلیبریٹی آ کے یہ کہتا ہے کہ جی اوکے ناؤ آئی ایم فری فرام ڈینڈرف، اٹس نو مور ڈینڈرف، آئی ایم یوزنگ دیٹس ABC تھنگ، ہم اس کو بلیو کرتے ہیں اور ہم پھر استعمال کرتے جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی I'm sorry for that، لیکن نقصان کا باعث ہے. اس طرح سے مس گائیڈ کرنا اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے تھوڑا سا یہ مگر جو ایتھیکلی یہ ایک بات جو ہے غلط ہے. اس کے علاوہ پھر ایک وہ مثال اور دیتے ہیں، no one sells for less means others sell for the same price. ایک وہ کہتے ہیں بڑی مزیدار یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں no one sells for less، کہ ہم سے سستا کوئی نہیں، یا اس قیمت سے کم قیمت میں کوئی نہیں بیچتا. وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ ہماری جو قیمت ہے اس سے کم قیمت میں کوئی نہیں بیچتا. یہ ایک اشتہار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے اسی پرائس پہ بیچ رہے ہیں. آپ اس کا سائیکولوجیکل اثر یہ ہے کہ ہم سب سے سستے ہیں، اور اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اور سارے جو ہیں وہ بھی اسی پرائس پہ بیچ رہے ہیں، اس سے کم پہ کوئی بھی نہیں بیچ رہا، سب اسی پرائس پہ بیچ رہے ہیں یا اس سے زیادہ پہ بیچ رہے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کو یا مجھے یا ہم سب کو ایک اب اس ہارڈ وٹر فیکٹ، ہم سارے روز کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی، ہم سوری فار دیٹ، ہم یہی کچھ ہی کرتے ہیں. لیکن بہرحال ایتھیکلی یہ بات غلط ہے کہ آپ کس طرح سے کسی کی سائیکالوجی جو ہے اس کو پرووک کر کے آپ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کریں، اور اس بیچارے سے وہ پیسے خرچوائیں جو وہ خرچنا نہیں چاہتا، یا اس میں شاید پار بھی نہ ہو وہ پیسے خرچنے کی. پھر پفری جو ہے وہ اللیگل ہے. پفری کیا ہے؟ جب آپ چیزوں کو بہت زیادہ جو ہے ویٹ اس کا بڑھا دیتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا کسی چیز کا وزن پورا ہوتا ہے، یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، یا وہ انڈر ویٹ ہوتا ہے، اور یا پھر اوور ویٹ. اوور ویٹ جو ہوتی چیزیں وہ نارملی اس کی فلائٹ جو ہے، جیسے جہاز میں اگر ویٹ زیادہ تو اس کی فلائٹ مشکل ہو جاتی ہے، ٹیک آف اس کا مشکل ہو جاتا ہے. تو پفنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو بہت زیادہ اس کے اندر اتنا زیادہ ڈال دیں مٹیریل
ایڈورٹیزمنٹ کے اندر اتنا زیادہ مٹیریل ڈالنے اس چیز کے یا پروڈکٹ کے بارے میں کہ وہ جھوٹ محسوس ہو. By legal definition, puffery is advertising or other sales representation which praise the item to be sold with subjective opinions, superlative or exaggerations, vaguely and generally stating no specific facts. کہ آپ ایک لیگلی یہ بات ہے کہ آپ نے کسی چیز کو بیچنے کے لیے جو آپ لفظ یوز کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کے کوئی بات کرتے ہیں، آپ اس کے لیے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، آپ اس کے لیے بہت بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں، آپ کے لیے مختلف اس کے لیے اگزامپلس کوٹ کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ٹیسٹیمونیلز پیش کرتے ہیں لیگلی، تو بیسیکلی پفری اس کے اندر آتا ہے. اور تب کہ جب آپ اس کے ساتھ کوئی فیکچول اٹیچمنٹ نہ ہو، یعنی جو آپ باتیں کر رہے ہو وہ فیکٹس نہ ہو، حقیقت نہ ہو، تو یہ پفری ہے. اٹ اپیئرز ان بیسٹ نون سلوگنس. بہت سارے جو سلوگنز ہیں، بہت سارے سلوگنز کیا ہیں، جیسے میں نے آپ سے بات کی ہم سے اچھا کون، یا ہوا سے باتیں کر، یہ سلوگنز ہیں جو مختلف کمپنیز کے اپنے سلوگنز ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ انہوں نے کہا کہ اٹس اپیئرز ٹو بیسٹ نون سلوگنز، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پفری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیگل ہے. اب یہ بکس میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ لیگل ہے، یا کوئی اسکول آف لا یہ نہیں کہتا کہ یہ لیگل ہے، بلکہ رائٹر یہ کہتا ہے یا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو چیزیں سیکھی کہ یہ پفری جو ہے یہ لیگل ہے، ہم نے اس قسم کے سلوگن سے سیکھی. یہ سلوگن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دا ورلڈز گریٹسٹ نیوز پیپر، ایک اخبار لکھتا ہے دا ورلڈز گریٹسٹ نیوز پیپر، کہ دنیا میں اس سے گریٹ کوئی نیوز پیپر نہیں، اس سے گریٹسٹ نیوز پیپر. اب دیکھیں یہ تو ہے تو پفری لیکن لیگل ہے. You can't stop anybody for saying that. You can be sure if it's ایک پروڈکٹ کا نام ہے، میں یہاں پہ لینا نہیں چاہتا کہ ہم کیوں کسی کی پروڈکٹ کا نام لیں، دل شکنی نہیں کرنا چاہتا، کہ آپ لینے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ وہی چیز لے رہے ہیں نا. یعنی ہم کہتے ہیں جی XYZ ایک چیز ہے، سلوگن یہ ہے کہ خریدنے سے پہلے آپ کو یہ پورے یقین ہونا چاہیے، یقین کر لیں کہ آپ XYZ ہی خرید رہے ہیں نا، کوئی اور تو نہیں خرید رہے. اب اس میں بے تحاشا پفری ہے لیکن اس لیگل. پھر ایک بڑی کمپنی کا نام ہے ان ٹچ ود ٹمارو، یہ ہم اس کو ABC کمپنی ہے. ABC کمپنی ٹیلی ویژن بناتی ہے اینڈ دیٹ از ان ٹچ ود ٹمارو. اب ٹمارو کے ساتھ تو کوئی بھی ان ٹچ نہیں ہے، ٹمارو کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹمارو آنا بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. ہمارے پاس تو جو آج کا دن ہے وہ ہے، ہمیں تو کل کا پتہ ہی نہیں ہے. شاید گزرے ہوئے کل کا پتہ ہو، آنے والے کل کا تو ہمیں نہیں پتہ. تو یہ بات بہت زیادہ ہے کہ اس ان ٹچ ود ٹمارو، جبھی ٹمارو آیا نہیں تو آپ کیسے اس کے ساتھ ان ٹچ ہو سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی. یا پھر کم ٹو ویئر فلیور از، یہ ایک سگریٹ کا اشتہار ہے. کم ٹو ویئر فلیور از، ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کو اصل فلیور یا خوشبو ملتی ہے. ایک سگریٹ کا اشتہار ہے. سگریٹ میں کتنی خوشبو ہوتی ہے، کتنا فلیور ہوتا ہے. میں تو سگریٹ نہیں پیتا لیکن شاید پینے والے جانتے ہو. یہ ساری مثالیں دینے کا مقصد خدا نخواستہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنا، کسی کے دل شکنی کرنا یا ہمارا وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہ کورس کا حصہ ہے. ہم پفری کی ایگزامپل دے رہے ہیں کہ پفری بیسیکلی لیگل، اس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. لیکن ہم ان سلوگنس کو دیکھ کے جب یہ ساری دنیا میں رائج ہیں اور ہر جگہ استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو روکتا نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پفری جو ہے وہ لیگل ہے. Then we have Packard's criticism of modern advertisement. پیکارڈ نے جو کچھ criticism کی، آپ پہلے بھی آپ پیکارڈ کا پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیا criticism جو ہے پیکارڈ نے ماڈرن جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کے اوپر کی. It encourages non-rational impulsive spending. ایک ایسی بہت اچھی اس نے بات کی کہ یہ اس پہ سب سے بڑا الزام جو ماڈرن ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی یہ آپ سے اخراجات کراتی ہے، یہ ٹوٹلی ارریشنل ہوتے ہیں، یعنی آپ کے عقلی تقاضوں سے بالا تر ہوتے ہیں، اور آپ جذبات میں آ کے بغیر کوئی سوچے سمجھے وہ جو ہے، اور آپ ایک آپ کو جیسے امپلس یا ایک جھٹکا لگتا ہے جیسے، اس طرح سے آپ ایک انڈر سم ایموشن یا انڈر سم جو ہے انفلوئنس ایک آپ اوور اسپینڈنگ کر لیتے ہیں. اور وہ بیسیکلی جب آپ ایک کسی چیز کے زیر اثر ہو کے یا کسی چیز سے متاثر ہو کے یا کسی چیز سے آپ ایکسائٹ ہو کے فوری طور پہ ایک چیز خریدتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے
مطلب آپ ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایک چھوٹی سی ویسل ہے جس کو وہ بجاتا ہے, یہ شاید 1 روپے کی یا 2 روپے کی ہو. تو آپ اگر اس کو کہیں کہ نہیں بھئی یہ 10 روپے کی ہے, تو اس بچے کو تو نہیں پتہ چلے گا یہ 10 روپے کی ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں اس لیے کہ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے ویسل کی آواز سے. اس کے نزدیک وہی سب کچھ ہے, اس کو کوئی کانسیپشن نہیں ہے اس کے بارے میں, منی کا, پرائز کا, کاسٹ کا. اسی طرح جب ہم کسی چیز سے ایکسائٹ ہو کے, پرووک ہو کے, جذباتی طور پہ ایکسپلائٹ ہو کے ایموشنلی ہم چیز خریدتے ہیں, تو ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا خرید رہے ہیں, اس سے ہم پھر اوور اسپینڈنگ کرتے ہیں. دوسرا اعتراض اس کا یہ ہے, اٹ پلیز آن دا ویکنیس آف دا پبلک, اٹ پلیز آن دا ویکنیس آف دا پبلک, کہ لوگوں کی کمزوریوں کے ساتھ یہ کھیلتی ہے. جو لوگ ہیں, عام لوگ, ہم آپ جو لوگ ہیں, ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتی ہے ماڈرن جو ایڈورٹائزمنٹ ہے. وائی؟ مثلا میں نے اس دن بھی آپ کو اگزامپل دی تھی, ایک آدمی ہے خدا نہ خواستہ وہ کسی طریقے سے کسی چیز کو سمبلائز کر لیتا ہے کہ جناب عزت صرف ان کی ہے جو کار پہ بیٹھ کے جاتے ہیں, عزت صرف ان کی ہے جو موٹر سائیکل پہ شان سے جاتے ہیں, باقی تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے. اس کے نزدیک ایک یہ بات بن گئی کہ جب تک میں نے کار یا موٹر سائیکل نہیں لینی, آئی ایم ناٹ اے ریسپیکٹیبل پرسن, سو ہی ول بی آفٹر دیٹ. پھر کچھ لوگوں کی ویکنیس جو ہے وہ خوبصورتی ہے, کچھ لوگوں کی ویکنیس جو ہے وہ بچت ہے, کچھ لوگوں کی ویکنیس جو ہے وہ ہائر انٹرسٹ ریٹس ہیں, کچھ لوگوں کی ویکنیس جو ہے وہ لائف کی سیکیورٹی ہے, کچھ لوگوں کی ویکنیس ان کے بچے ہیں, ان کا فیوچر ہے, کچھ لوگوں کی ویکنیس جو ہے وہ خود ان کی اپنی ذات اس کے بارے میں سیکیورٹی ہے. تو مختلف لوگوں کی ویکنیسز کو انکیش کراتے ہیں. سیکنڈ آبجیکشن کارڈ کا یہ ہے. تھرڈ آبجیکشن کیا ہے؟ اٹ مینیپولیٹس پیپل انکلوڈنگ چلڈرن اینڈ انکریجز ویسٹ بائی انسٹیگیٹنگ نیڈلیس کنزمپشن. یعنی لوگوں کو یہ بیسیکلی پرسویٹ کرتی ہے, ان کو ابھارتی ہے, ان کو یہ قائل کرتی ہے کہ آپ چیزیں خریدیں, اور بچوں تک کو جو ہے یہ اس چیز میں نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ یہ چیزیں خریدیں. اور فائنلی ایک ایسی ان سے پیسہ خرچا دیا جاتا ہے جو بیسیکلی اوور اسپینڈنگ ہوتی ہے, جو انہوں نے نارمل روٹین میں خرچ نہیں کرنے ہوتے. ایک وہ پیسہ ہوتا ہے جو آپ کے مہینے کے بجٹ کا حصہ ہوتا ہے. آپ نے گھر کا کرایہ یا بجلی کا بل یا بچوں کی فیس یا کھانے پینے کا خرچ یا پانی کا بل یا گیس کا بل یا کار کا خرچ یا کوئی بھی جو بھی ABC جو بھی کسی کا خرچ ہے, ایک آپ نے ایک ایکسکلوسیو بجٹ بنایا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے ریسورسز کے مطابق اس بجٹ کو مینیپولیٹ کرتا ہے. جب آپ کے اوپر فورس بائنگ آ جاتی ہے تو پھر آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اینڈ مے بی فار اے ویری اسمال تھنگ یو ہیو ٹو سیکریفائز ویری سیریس تھنگس. شاید وہ پیسے جو 50 100 200 روپیہ کسی ایک غلط آئیڈیا میں آ کے آپ نے خرچے, ان سے 2 دن گھر میں بڑے آرام سے کھانا پک سکتا تھا. بات سوچنے کی ہے, بات چھوٹی سی ہے, لیکن ایتھیکلی اس کے بہت سارے جو ہے پہلو وہ انسان کو تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. پھر ہے پیکارڈس کی کرٹیسزم میں یہ کہتا ہے کہ مینیپولیٹس ایڈورٹائزنگ سبارڈینیٹ ٹروتھ ٹو ڈیزائر پلئنگ آن ہڈن سائیکولوجیکل موٹیویشنز. کہ بیسیکلی یہ ایک جو ہے ڈیزائر آپ کے اندر پیدا کرتی ہے, خواہش آپ کے اندر پیدا کرتی ہے. یعنی آپ کو ایک سچائی دکھا کے کہ جناب یہ سچ ہے, جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے, اور آپ کے اندر ایک ڈیزائر پیدا کی جاتی ہے, ایک خواہش پیدا کی جاتی ہے, اور پھر ہڈن جو سائیکولوجیکل آپ کے موٹیویشنز ہیں ان سے جو ہے ان سے کھیلا جاتا ہے یا ان کو پرووک کیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری خواہشات لے کے پیدا ہوتے ہیں. ہر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی ایک اسپورٹس گاڑی میں بڑی تیزی کے ساتھ کہیں سے گزرے اور لوگ اس کو دیکھیں اور کہیں کہ لیکن ہر آدمی نے ظاہر ہے اپنی جو اس کی استعداد ہے, اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اس کے مطابق پیسے جو ہے وہ خرچ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ جو کسی کے اندر فالس ڈیزائر پیدا کرنی ہے, خواہش پیدا کرنی ہے کسی ایسی چیز کی جس کی اس میں استعداد نہیں ہے, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. آپ کسی بندے کو ایک سیلیبریٹی دکھا کے اس کے اندر یہ پیدا کر دیں ڈیزائر کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے, تو مے بی
یہ نہیں تو اس جیسے کئی لوگ مجھے مل جائیں. یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں کسی آدمی کو مینٹلی ڈسٹرب کرنے والی بات ہے اور مورلی انتہائی غلط بات ہے. اخلاقاً یہ پیکارڈ کہتا ہے کہ یہاں پہ آ کے میں اختلاف کرتا ہوں ایڈورٹیزمنٹ سے کہ یہ آپ کے انٹرنل جو جذبات ہیں ان کو ایکسپلائٹ کر کے آپ کے اندر خواہشات کو جنم دیتی ہے, وچ از اے رانگ تھنگ, وچ از اے ویری رانگ تھنگ. دوسری بات جو وہ کرتا ہے that which is obtained by means that intrude on the depth of the human psyche and which are unrecognized even by those who are subject to them. اور یہ وہ خواہشات ہیں جو پہلے بندہ دبا چکا ہوتا ہے یا پہلے آدمی اپنے آپ کو قائل کر چکا ہوتا ہے کہ نہیں جی میں یہ کام کرنے, اگر آپ کو ایک پرووک کیا جاتا ہے, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ اوکے یو مسٹ بائی دس تھنگ, اگر وہ واقعی آپ کی ضرورت ہے تو آپ اسے پہلے خرید چکے ہوتے. آپ نے 2 وجہ سے نہیں اس کو خریدا. 2 ریزنز پاسبل ہی ہو سکتی ہیں. یا تو آپ کو وہ چیز پسند نہیں تھی, فرض کیا ہم ایک کار کی موٹر سائیکل کی بات کر لیتے ہیں, ایک سپر سپورٹس موٹر سائیکل, ہم اس کی بات کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں. یا تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی, آپ نے نہیں خریدا, یا خدا نخواستہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, آپ نے اس لیے نہیں خریدا. تو آپ آلریڈی ایک ڈیسیژن کر کے بیٹھے ہیں کہ میں نے یہ چیز نہیں خریدنی. میں اس چیز میں نہیں جاتا کہ اس کی وجہ آپ نے کیا ہے. اس کی وجہ آپ کی, میں نے گزارش کی, مالی وجہ ہو سکتی ہے, یا آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یا یو ڈونٹ لائک اٹ, یور پیرنٹس ڈونٹ لائک اٹ. یہ ایک علیحدہ سے بات ہے. آپ یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے, ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے, اس لیے وہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے. اس کی کوئی بھی ریزن ہے. جب وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. ریزنز اس کی ضرور موجود ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا کہ جی اوکے, مائی فادر سیڈ اٹس ناٹ یور ایج دیٹ آئی شوڈ گیٹ دس فار یو, یو ویٹ فار گڈ ٹائم. آپ چپ کر کے بیٹھے. اب ایک بیٹھی بٹھائی چیز کو پرووک کر کے آپ ایک نئی خواہش پیدا کر کے موٹیویٹ کر کے جب ایک آدمی کو دھکیلتے ہیں کسی چیز کے لیے, دیٹس اے ڈینجرس تھنگ. اور ایتھکس یہاں پہ آ کے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں. ایتھکس کہتے ہیں کہ نہیں, اس طرح سے نہیں. آپ کسی آدمی کے ہاؤ کین یو پلے ود دی انٹرنل ایموشنز آف اے پرسن وچ آر ویری پرسنل ٹو ہیم اور ہر. یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکلی کسی کو ایکسپلائٹ کرنا, اٹ از بیسیکلی ویری ویری امورل. پھر پیکارڈ کہتا ہے کہ مینی ویمن ہیو بین شون ٹو پریفر اسکن کریم ٹو سوپ. بہت ساری خواتین آپ دیکھیں, ہم نے اشتہاروں میں دیکھا ہے کہ دے پریفر کریم فار using washing their hands, for washing their face, and they don't use soap. Actual picture کیا ہے? Not because it makes them any cleaner, but because it offers a promise of beauty. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی کریم کو وہ زیادہ صاف کر دیتی ہے یا وہ زیادہ اچھی ہوتی, اس لیے کہ وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو زیادہ بیوٹیفیکیشن دے گی. اس لیے وہ ایک سستے صابن کی بجائے ایک بہت مہنگی کریم استعمال کر کے اس کو اپنے یوز میں لاتی ہیں. اس میں کتنا سچ ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن ظاہر ہے رائٹر اگر یہ لکھ رہا ہے کہ سچ نہیں ہے اور ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ سچ نہیں ہوتا, تو ظاہر ہے سچ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح سے آپ اپنی ایک صابن اب ایک روزمرہ کی چیز ہے جو گھر میں آتی ہے, استعمال ہوتی ہے. اگر اس کی جگہ پہ یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے اور وہ ایک کوالٹی چل رہا ہے اور آپ پرووک کر کے ایک نیڈ نئی پیدا کر کے اور ایک نیا خرچ پیدا کر دیتے ہیں, تو وہ گھر کے بجٹ کے لیے کوئی زیادہ صحت مند چیز نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے ویریس ٹائپس آف کارس آر ڈیزائنڈ ناٹ فار ڈفرنٹ کائنڈ آف یوز. مختلف کاریں استعمال ہوتی ہیں اور یہ نہیں کہ اس کا جو یوز جو ہے وہ مختلف ہے. ہو سکتا ہے مارکیٹ میں 60 قسم کی کاریں, لیکن سب کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ نے اوپر بیٹھنا ہے اور آفس جانا یا اپنے کام کرنا یا سفر کرنا, جو بھی کرنا ہے, مقصد سب کا ایک ہی ہے. لیکن ان کے ڈیزائن 60 70 80 طرح کے مختلف کاروں کے بنے رہتے ہیں. کسی کے بمپر کو کس طرح بنایا جاتا ہے, کسی کی لائٹس کس طرح بنائی جاتی ہیں, کسی کو سپورٹی شیپ دی جاتی ہے, کسی کے 2 دروازے ہوتے ہیں, کسی کے 4 دروازے ہوتے ہیں, کسی کے 5 ہوتے ہیں, کسی کو ہیوی لک دی جاتی ہے, کسی کو لائٹر لک دی جاتی ہے, کسی کو میٹالک پینٹ کیا جاتا ہے, کسی کو جو ہے وہ ایویونکس کی شیپس میں اس کو مختلف اسپوائلر وغیرہ لگائے جاتے ہیں. 60 70, حالانکہ مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ آپ نے اس کو بیٹھنا اور سفر طے کرنا ہے, سیفلی اپنی منزل تک پہنچنا ہے, یا روزمرہ کے استعمال میں آپ نے اس کو لے کے آنا ہے.
but able owners to acquire according to taste, self-images of aggression, affluence, pride, stability اور youth. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو میں نے عرض کیا. میں نے جو عرض کیا کہ کار خریدنے کا مقصد جو ہے وہ یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ نے اس سے جو 60 ڈیزائن ہے آپ نے ان کو مختلف پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے. پرپز وہی ہے کہ آپ نے جو ہم روزمرہ میں کار جس پرپز کے استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے 70 ڈیزائن یا 80 ڈیزائن صرف اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی مسکولینٹی کو شو کرنے کے لیے, کچھ لوگ اپنی پاور کو شو کرنے کے لیے کہ میں بڑی تیز کار چلاتا ہوں. پاور سے مراد یہ نہیں, آئی ایم ویری ٹرکی دیٹ آئی کین. کچھ لوگ اس کو ایز اے اسٹیٹس سمبل, کچھ لوگ اس کو ایز اے sign of something which is ان کا just to tell them that I am having a sporty taste or I am having a taste which is much different from other people. کچھ لوگ بڑا obnoxious قسم کے کلرز لے لیتے ہیں جو عام لوگ کبھی گاڑیوں میں وہ نہیں آتے. اس کے لیے میں نے ایک ریسرچ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرکز نگاہ بن جائے, ہر لوگ پوچھے کہ یار فلاں کی گاڑی کا رنگ دیکھا بڑا عجیب ہے, کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. And that's how people started talking about you, just to catch the attention of the people. So وہ کہتا ہے یہ جو بے شمار ڈیزائن ہیں, ہزاروں کی تعداد میں اب تو ہو گئے ہیں, سینکڑوں چلے ہزاروں تو سینکڑوں تو ضرور ہے. تو یہ ہر ایک کا ایک مقصد ہے. کسی میں مسکولینٹی ہے, کسی میں اگریشن ہے, کسی کے اندر جو ہے آپ لک جو دے رہے ہیں وہ پاور کی دے رہے ہیں, کسی کے اندر آپ لک جو ہے وہ اسپورٹی لک دے رہے ہیں, کسی کے اندر آپ جو ہے وہ بڑی ایک ایرسٹوکریٹک لک دے رہے ہیں. دیٹ از آل part of your to sell different kind of car personalities to you. اس کے بعد جو اس کا اعتراض ہے inform persuade some theoretical issues. یہاں پہ اس کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی اگین یہ اس نیڈ کی چیز کو اگر اتنے ہم زیادہ جو ہے کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں تو نیچرلی وی آر پلئنگ ود دی psyche of the people. People are likely to be more contented in their psychological needs are met as well as their more rational ones. بات یہ ہے کہ نارملی لوگ بڑے مطمئن ہوتے ہیں اگر ان کی سب سے جو جب دنیا کے اندر سروے ہوا, مختلف چیزوں کو کا سروے کیا گیا تو ایک چیز سامنے آئی کہ روٹی, کپڑا اور مکان کے بعد انسان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے دنیا میں وہ یہ ہے اس کی سائیکولوجیکل فلفلمنٹ, یعنی آپ کی جو نفسیاتی فلفلمنٹ. آپ ایک آدمی بہت اچھا کام کرتا ہے, بیسٹ اپنی محنت لگا کے آپ کے لیے وہ ایک پینٹ کرتا ہے, پکچر پینٹ کرتا ہے, آپ اس کو شاید اس کا معاوضہ 10,000 یا 5,000 پر دے دیں, آپ اس کو اپریشیٹ نہ کریں, وہ کبھی آپ کے گھر سے خوش نہیں جائے گا. وہی آدمی اگر ایک بہت اچھی پورٹریٹ بناتا ہے, آپ اس کو بے شک 2,000 پر دے دیں اور کہیں جناب دس از آؤٹ آف دس ورلڈ, اس سے خوبصورت تصویر میں نے نہیں دیکھی, آپ تو یار اپنے جو دور کے پکاسو ہیں آپ نے کیا بنایا, اور وہ بندہ اس 2,000 روپے کے ساتھ سارے سال شاید خوش رہے, اس لیے کہ آپ نے اس کی فزیکل ضرورت تو پوری کی, آپ نے اس کی جو سیٹسفیکشن ہے انر وہ پوری کی, پریز کیا, اس کے فن کو پریز کیا. یہ اس کی سائیکولوجیکل نیڈ ہے. آپ ایک بڑے کنسرٹ میں جائیں, آپ 5 منٹ تالیاں نہ بجائیں, گانے والا اٹھ کے چلا جائے گا, اس لیے کہ اس کی نیڈ ہے, اس کی سائیکولوجیکل ایک ڈیزائر ہے, اس کی سائیکولوجیکل یہ خوراک ہے اس کی سائیکولوجیکل. کسی پرفارمر کے لیے, کسی آرٹسٹ کے لیے یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, جیسے ہمارے لیے کھانا پینا, پانی, ہوا ریکوائرمنٹ ہے, اس کی زندگی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو دنیا کے اندر جو ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ روٹی, کپڑا, مکان کے بعد آپ کی سب سے بڑی نیڈز جو ہیں وہ سائیکولوجیکل فلفلمنٹ ہے. تو جب ہم ایک چیز کے اوپر کنٹینٹڈ بیٹھے ہیں اور ہماری سائیکولوجیکل فلفلمنٹ ہو رہی ہے تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہو جاتا ہے, ان فارم آف پرسویڈ سم تھیوریٹیکل ایشوز, کہ آپ کو پھر پرسویڈ کیا جاتا ہے, آپ کو پیچھا کیا جاتا ہے کہ جی اس کو ہم اکسائیں, کسی چیز کے لیے اکسایا جاتا ہے. انکریزنگ کنزمپشن از گڈ فار دا اکانومی سنس اٹ انکریز گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اینڈ امپلائمنٹ. ٹھیک ہے کہ جب پرسویڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ خریدیں, یہ خریدیں, یہ خریدیں, انکریز پروڈکشن اگر کسی ملک میں ہوگی تو اس کی اکانومی پہ اچھا اثر پڑے گا, اس کے حالات پہ اچھا اثر پڑے گا, ملک کے حالات اچھے ہوں گے. اس لیے ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو پرسویڈ کرنا اچھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی
انر جو ہے فیلنگس اس کے اندر مطمئن بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں. اکانومی کا اس لیے اثر نہیں پڑے گا کہ آپ اس کو کوئی نئی چیز نہیں دے رہے. دیکھیں میں اس کی بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اگر لیڈ پینسل یوز کرتے ہیں اور مہینے میں آپ 3 یا 4 لیڈ پینسل استعمال کرتے ہیں تو چاہے مارکیٹ میں 10 پینسلوں کے اشتہار آ جائیں یا 1000 پینسلوں کے اشتہار آ جائیں, آپ وہ 5 پینسل استعمال کریں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ پھر آپ 100 پینسل استعمال کریں گے. آپ کی جتنی ضرورت ہے آپ نے اتنا استعمال کرنا. یہ ضرور ہوگا کہ آپ کسی انفلوئنس کے اندر آ کے پینسل اے کی بجائے پینسل بی شروع کر دیں یا پینسل بی کی بجائے پینسل سی استعمال کرنا شروع کر دیں. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جو 100 برانڈ مارکیٹ میں اگر اشتہار اس کے آ رہے ہیں تو آپ 100 کے 100 خرید کے رہیں گے. آپ کا استعمال 5 پینسل ہی رہے گا, شاید ان کے برانڈ چینج ہو جائے. اسی طرح بالکل اسی طرح اکانومی پہ اس لیے اثر نہیں کر پڑتا کہ ان چیزوں سے صرف برانڈ چینج ہوتے ہیں, چیزوں کی کوانٹٹی نہیں بڑھتی. اس لیے یہ اکانومی کے لیے بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. تو ہماری جو اسٹوڈنٹس یہ بحث ہے یہ جاری ہے, اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے, اس میں ہم نے ایک حتمی نتیجے پہ پہنچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اس ٹاپک میں جہاں پہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کو دیکھا, جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے یہ کاسٹ جو ہے ہمارے اوپر ہی ڈالی جاتی ہے کاسٹ آف پروڈکشن کے ساتھ کاسٹ آف سیلز کی صورت میں, اور اس کے پھر اخلاقی پہلو کیا ہیں, سائیکلوجیکلی کس طرح لوگوں کو جو ہے اس میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, پرسویٹ کس طرح کیا جاتا ہے, اس میں مختلف لوگوں کے نظریات کیا ہیں, یہ سارا ہم نے پڑھا. انشاءاللہ یہ بحث جاری رکھے گی اور اس کو یہیں سے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے اور آپ کی دعا سے کسی ہم حتمی نتیجے پہ پہنچیں گے. پھر یہ گزارش کروں گا کہیں پہ کوئی مشکل پیش آئے تو بلا تعمل لکھیے گا, فوراً انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اپنا خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.